साइकेट्री के पेशेंट एग्रेसिव हैं और कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, ये बात काफ़ी दुरुस्त है। हमारे पास एक मरीज़ है, उसको सस्पिशियस न था कि मेरा फादर मेरा दुश्मन है, वो मेरी माँ को मारता है और मेरा दुश्मन है, मेरी माँ का दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। तो उसने अपने फादर को ब्रूटली इंजर्ड किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। हमारे कल्चर में वो फीमेल को ज़्यादातर घर में इलाज करते हैं। अगर आप रेशो देखें बीमारी का तो बराबर है तकरीबन। एग्रेसिव होने से पहले वो कुछ हमें क्यूज दिखाता है, यानी वो फिस्ट बंद करेगा, वो ऐसे बैठने की वजह से ऐसे बैठेगा, वो आंखें आईब्रोज वाइड ओपन करेगा। एक बंदा अगर बीमार है तो पूरा फैमिली उसका डिस्टर्ब हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम शबी शेख है और मैं यहाँ पे कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, CJIP हॉस्पिटल हैदराबाद। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अमूमन किन अमराज के शिकार मरीज आते हैं? सर, यहाँ पे मुख्तलिफ बीमारी जो साइकोसिस की बीमारियाँ हैं, उसके मेन जो 3 बीमारियाँ हैं, अगर उसको हम सब ग्रुप में ले जाएं तो 3 ग्रुप हैं उसके। एक ग्रुप है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको मालिया कोलिया कहा जाता है, जिसको पागलपन भी लोग बोलते हैं, जिसमें लोग खुद से बातें करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते और रोडों पे चले जाते हैं और शक, उनको कुछ लोगों को शक होता है, कुछ लोगों को कानों में आवाज़ें आती हैं और ये बीमारी लंबा अरसा मुसलसल जो चलने वाली बीमारी है, इसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। तो एक तो हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ आते हैं, लोग इसको शीज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं। दूसरे हमारे पास जो मरीज़ आते हैं बहुत ज़्यादा, वो आते हैं बिकॉज ऑफ नशा, या नशे की कोई भी चीज़ ली उन्होंने और वो नशा उनको मुआफिक नहीं आया, उस नशे की वजह से उसके ब्रेन का केमिकल बढ़ गया और उनको सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस हो गया। मेजॉरिटी को कैनाबिस की वजह से होता है, किसी को अल्कोहल की वजह से होता है, आजकल बहुत ज़्यादा आइस की वजह से हो रहा है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो केस साइकोस के आजकल आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ कैनाबिस और आइस। ठीक है। तीसरी हमारे पास बीमारी होती है जो मिजाज की बीमारी होती है, जिसको कहते हैं जुनूनी यासियत। ये वो बीमारी है जिसमें इंसान का मिजाज, यानी एक लेवल होती है मिजाज की, बंदा खुशी में थोड़ा खुश होता है, दुख में थोड़ा दुख होता है, तो इनका जो मिजाज होता है वो हमेशा खुशी से भी ऊपर हाई हो जाता है। जैसे 24 घंटे ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, तो मिजाज खुश रहने की वजह से इनकी जो एक्टिविटी है वो भी तेज़ हो जाती है, बोलने की रफ्तार तेज़ हो जाती है, पैसे खर्च करने की रफ्तार तेज़ हो जाती है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये खुद को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ये कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने किसी ख़ास काम के लिए यहाँ भेजा है, तो इस वजह से ये रेकलेस बिहेवियर और अपने बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। इसका नाम है मेनिया, जिसको बाइपोलर भी कहा जाता है, जिसको जुनूनी यासियत की बीमारी भी कहा जाता है। ये 3 बीमारियां हैं हमारे पास इस वार्ड में जो बहुत ज़्यादा हैं, और ये 3 बीमारियों के अलावा चौथी कोई बीमारी हमारे पास नहीं है। अच्छा, अमूमन जो मरीज आते हैं आपको, मर्द औरतों का अगर हम वो करें फीसद में, तो कितने आते हैं? देखा जाए वैसे तो साइकेट्रिक बीमारी तकरीबन मर्दों और औरतों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जो एडमिशन रेशो मेल का ज़्यादा है बनस्बत फीमेल का, क्योंकि फ़ीमेल की दाखिला लोग जो है ना, वो हमारे कल्चर में वो फीमेल को ज़्यादातर घर में इलाज करते हैं। अगर आप रेशो देखें बीमारी का तो बराबर है तकरीबन, जितना परसेंट इसकी जो मेल में उतना ही फीमेल में है, जितना मेनिया तकरीबन मेल में उतना फीमेल में, थोड़ा मामूली पॉइंट्स का फ़र्क है। दाखिला के लिहाज से मेल ज़्यादा है बनस्बत फीमेल। अच्छा, एग्रेसिव हम देख रहे हैं मरीज यहाँ पर हैं आपके पास, कोई ऐसे मरीज जिन्होंने इक़दाम कत्ल या बहुत शदीद अंदाज में जाके किसी के साथ कुछ किया हो? जी हाँ, बिल्कुल। पहली बात यह कि साइकेट्री के पेशेंट एग्रेसिव हैं और कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, ये बात काफ़ी दुरुस्त है। लेकिन हमारे अंदर एक चीज़ बैठ गई है कि साइकेट्री के मरीज़ हमेशा एग्रेसिव होते हैं, हमेशा वायलेंट होते हैं, और वो इस वजह से कि आप अगर देखें वार्ड 5 में और इमरजेंसी में, तो यहाँ पे अक्यूट पेशेंट जो एग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर के पेशेंट हैं उनको हम यहाँ दाखिल करते हैं। बीमारी कोई भी हो, या अक्यूट वायलेंट बिहेवियर है ड्यू टू स्किज़ोफ्रेनिया, अक्यूट वायलेंट बिहेवियर ड्यू टू सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस, अक्यूट वायलेंट बिहेवियर ड्यू टू बाइपोलर, या बीमारी कोई भी हो, जब वो अक्यूट वायलेंट हो जाते हैं तो फिर वो दाखिल हो जाते हैं। अब जब दाखिल हो जाते हैं तो डेली हमारे पास जो एक जगह पे जो दाखिल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 पेशेंट दाखिल होते हैं, तो 10 पेशेंट के साथ 10 लोग अटेंड होते हैं, तो आपको लगेगा कि यार साइकेट्रिक पेशेंट तो वाकई एग्रेसिव वायलेंट है। देखो, आज 10 पेशेंट आए, 10 ही एग्रेसिव वायलेंट। लेकिन अगर इन 10 पेशेंट का आप ट्रेस करें एड्रेस से, तो एक आया है झटपट से, एक आया है शिकारपुर से, एक आया है सक्खर से, एक आया है सागर से, एक आया है टनोमान खान से, एक मिट्टी से, यानी आधे पाकिस्तान से 10 पेशेंट आए हैं। तो इस तरीके से देखें कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो करोड़ों में है, उसका कितना थोड़ा फीसद
جو ہے نا یعنی 1% سے بھی کم اگر دیکھیں تو 0.1% بنے گا کہ یہ ایگریسو وائلنٹ ہے. تو یہ لوگوں کو زیادہ نظر آتے ہیں. اور اگر آپ باہر دیکھیں, اور یہ لوگ ایگریسو تب ہوتے ہیں جب ان کی دوائی بند ہو جاتی ہے. زندگی میں 4 بار ایگریسو ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سائیکیٹری بیماری جو ہائیلی ڈینجرس ایگریسو ہو جاتے ہیں اور ان کی دوا بھی نہ ہو تو پھر وہ زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہمارے پاس ایک مریض ہے جو خالد نام ہے اس کا. وہ اس کو سسپیشس نہ تھا کہ میرا فادر میرا دشمن ہے, وہ میری ماں کو مارتا ہے اور میرا دشمن ہے, میری ماں کا دشمن ہے, میرا دشمن ہے. تو اس نے ایک اسکیزوفرینیا اس کو مالیکولیا کی بیماری تھی. ان کو لوگوں کا سوچنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس نے اپنے فادر کو بروٹلی انجرڈ کیا اور پھر اس کا مرڈر کر دیا. ایک پیشنٹ خالد ہے. دوسرا پیشنٹ ہمارے پاس ہے عبداللہ. اس کا بھی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر اس کو اگر سنیزنگ آ جاتی تھی, اس کے دماغ میں یہ تھا کہ اگر مجھے کسی سے دیکھ کر مجھے سنیز آ جائے یعنی یہ جو بندہ ہے اس کو مارنا ثواب ہے, اس کو یعنی یہ ناپاک ہے, یہ شیطان, اس کو مارنا ثواب ہے. اس کا ایک عجیب ٹپیکل جملہ تھا, نامرد کو مار کر مارنا بھی اللہ کی افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اس کا ایک عجیب جملہ تھا کہ ابھی تک آج کل کم ہو گیا یہ جملہ وہ بولتا ہے. تو اس جملے کے بولنے کی وجہ سے وہ کیا کرتا تھا, اب اس کو جس بندے کو دیکھ کر اس کو سنیز آ جائے یعنی یہ بندہ ناپاک ہے تو اس کو یہ مارتا تھا. اور اس نے ایک بندے کو یہاں مارا وارڈ میں کوئی 10 سال پہلے, اپنے سگے بھائی کو مارا, دوسرے بھائی کو بہت سیویئر انجرڈ کیا جس میں اس کو کافی وہ ICU سے جا کے قتل کر دیا. 2 کو قتل کر دیا ہے اور 2 کو یعنی قتل کرنے کی نیت سے اس کو مارا لیکن وہ بچ گئے. لیکن ہم نے اس کو یہاں پہ جب سے علاج کیا ہے, اس کو ٹریٹ کیا ہے, اب تو وہ اوپن گھوم رہا ہے. تو یہ ایگریسو تب ہوتے ہیں جب ان کی دوائی نہیں چلتی. تو آپ لوگ جب ڈیل کرتے ہیں ایسے مریضوں کو ڈاکٹر صاحب, تو آپ کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیوں آپ نے بھی تو مستقل ان کی اس ماحول میں رہنا, تو آپ کس طرح اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں؟ سر میں یہ بتاؤں ایک بات یہ کہ یہ جو بیماریاں یہ کنٹاگیس نہیں ہوتی, یہ ساتھ رہنے سے ملنے سے لوگوں کو نہیں لگتی. پہلی بات یہ ہمیں صرف یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی ایگریسو ہوتا ہے پیشنٹ تو ایگریسو ہونے سے پہلے وہ کچھ ہمیں کیوز دکھاتا ہے. یعنی وہ فسٹ بند کرے گا, وہ ایسے بیٹھے گا جیسے ایسے بیٹھے گا, وہ آنکھیں آئی بروز وائڈ اوپن کرے گا اور فسٹ بند کرے گا, اور اباؤٹ لگے گا کہ وہ تھوڑا شیور کرے گا, اباؤٹ لگے گا وہ تیز ہو رہا ہے. تو وہ ہمیں کچھ نشان دے رہا ہے تو ہم تھوڑا ڈسٹنس کر لیتے ہیں. یا ہم آتے ہی جو ایگریسو وائلنٹ پیشنٹ ہیں ان کو 3-4 دن تک ایک طریقہ ہوتا ہے نیورولپٹائزیشن, وہ کرتے ہیں. اور کتنا بھی ہائیلی ایگریسو پیشنٹ ہو ہمارے لیے وہ یا تو 1 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ 2 دن میں, زیادہ سے زیادہ 1 مہینے میں. یعنی یہ اس کا رینج ہے 1 hour to 1 month, اس کی ایک ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. تو آپ لوگ ٹھیک کرنے کے لیے صرف دواؤں کا استعمال کرتے ہیں یا مار کا بھی استعمال کرتے ہیں؟ نہیں سر, مار کا استعمال جہاں پہ کبھی نہیں ہوتا. شروع میں جو 1952 سے پہلے جب اینٹی سائیکوٹ نہیں تھی تب ہو سکتا ہے یہ طریقے تھے, شاک تھراپی پتہ نہیں کیا کیا تھا. لیکن آج کل صرف کیمیکل, ہم کیمیکل ریزسٹنٹ کرتے ہیں ان کو. یعنی ہمارے پاس ایک ڈرگ ہوتی ہے ہیلوپیریڈال, وہ لگاتے ہیں اور اسے وہ بالکل اس کی ایگریشن لو لیول پہ آ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو آج کل گھریلو حالات ہیں, مہنگائی ہے, مشکلات ہیں, پریشانی ہیں, اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں ذہنی امراض ہو رہا ہے, اور اس کے ایسے کوئی کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ سر بہت سارے. یعنی ایک چیز ہے اسٹریس, یعنی اسٹریس از مدر آف آل ڈیزیز. یعنی ہر انسان میں اندر ایک ہر 100 میں سے 1% کو اسکیزوفرینیا ہو سکتا ہے, ہر 100 میں سے 1-2 لوگ کو جنون ایسی ہو سکتی ہے, ہر 100 میں سے 10 لوگوں کو ڈپریشن ہو سکتا ہے, ہر 100 میں سے 5-6 لوگوں کو اینزائٹی کی بیماری ہو سکتی ہے. ایسے ہر بیماری کی ایک ریشو بنا پڑا ہے. اب یہ بیماریاں ہم رسک پہ تو ہیں بیماری کے, لیکن یہ جین ہماری ایکٹیو تب ہوتی ہیں جب اسٹریس آتی ہے. تو اسٹریس از مدر آف آل ڈیزیز. اور اسٹریس بھلے مین جو اسٹریس ہے وہ سوشل اسٹریس ہے. ہماری بیماری کی جو وجوہات ہیں وہ صرف بایولوجیکل نہیں ہیں, وہ سائیکولوجیکل بھی ہیں, سوشل بھی ہیں. اگر کوئی سوشل پرابلم ہوگا تو وہ بایولوجیکل پرابلم کو انڈیوس کرے گا, کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہوگا تو وہ دونوں کو بڑھائے گا. بالکل سماجی جو مسئلے ہیں وہ مین کاز ہے نفسیاتی بیماریوں کی. اچھا, ہم پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں. وہاں جب ایک نفسیاتی مریض کا علاج کیا جاتا ہے, جو پیٹرن وہاں یوز کیا جاتا ہے, کیا ہمارے بھی وہی یوز کیا جا رہا ہے یا ہمارے یہاں بھی ہم اس تک نہیں پہنچ پائیں؟ سر کوئی فرق نہیں ہے امریکہ کا علاج کا اور حیدرآباد کے علاج کا. علاج وہی ہے, دوائی وہی ہیں, گائیڈ لائن وہی ہیں. کچھ چیزوں میں فرق ہے. وہ یہ فرق ہے کہ ابھی تک کچھ ایسے انجیکشن ہیں جیسے اسکیزوفرینیا کا ایک ٹیکہ آ گیا ہے جو 5 مہینے میں 1 لگتا ہے, وہ ہمارے پاس نہیں آیا ہے. کافی انجیکشن جو باہر ہوئے وہ ہمارے پاس ملک میں نہیں, کیونکہ
ان کی قیمتیں یہاں پہ آتے ہوئے اتنی مہنگی جاتی ہے کہ ان کو کوئی بھی فارما والی کمپنی یہاں پہ لاتی نہیں ہے. تو یہ فرق ہے کہ وہاں پہ لیٹسٹ ڈرگ جو نیو ڈرگ ہیں تو وہ کافی ہمارے پاس آتی نہیں ہے, کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں, یہ فرق ہے ایک. باقی علاج کرنے میں گائیڈ لائن کو استعمال کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بیماری کا ریشو دیکھا جائے تو لو انکم جو کنٹریز ہیں ان میں سائیکوسس بنسبت جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان سے کم ہے. سر یہ سر کالج ہاسپٹل اس کی تاریخ بتائیے گا کیا ہے؟ سر یہ تاریخ ایسی تھی کہ ایک فلنتھراپسٹ تھا, کاوس جی کا نام تھا, وہ فلنتھراپسٹ تھا. تو وہ پہلے تو انڈیا پاکستان ایک ہی تھا. تو وہ جب دلی سے آتے تھے کراچی تو پہلے ان کا اسٹے یہاں پہ ہوتا تھا حیدرآباد میں, کیونکہ یہ حیدرآباد تو ٹھٹو والا روڈ نہیں تھا, تو بندرگاہ تھی گدو بندرگاہ, تو یہاں سے ٹھٹے کے رستے وہ کراچی جایا کرتا تھا. تو لوگ یہ یہاں پہ جو بندرگاہ تھی تو یہاں پہ لوگ اپنے کھانے کی چیزیں ساری کچرا وہ یہاں پھینکتے تھے حیدرآباد والے. تو جو لوگ نفسیاتی بیماری تو شروع سے ہی ہے نا, وہ تو جب سے آدم علیہ السلام کے دور کے بعد سے نفسیاتی اسٹارٹ ہیں, یا انسان کو آتے ہوئے 1 ارب 78 کروڑ سال ہو گئے ہیں, بیماریاں نفسیاتی تو ہیں. تو فار فیڈنگ پرپس جو لوگ مینٹلی ڈس آرڈر تھے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے تھے اس ایریا میں. اچھا. اس گدو پہ بندرگاہ پہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور یہاں پہ فوڈ وغیرہ یہ وہ لے کے کھاتے تھے. ان کو کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے کافی لوگوں کو, تو اس دور میں دوائی بھی نہیں تھی. یہ 1800 کی بات ہے, 1836 کی بات ہے, 48 کی بات ہے, 1848 کی بات ہے. تو اس نے فلنتر دیکھا کہ یہ لوگ یہاں پہ کیوں ہیں. تو یہاں کے لوگ بتایا کہ سر یہ نفسیاتی مریض ہیں اور یہاں پہ کھانے کے لیے آتے ہیں. تو ان کا ان کا کوئی شیلٹر نہیں ہے. ان کا نہیں, اس کا کوئی شیلٹر نہیں ہے. تو وہ یہاں جب تک ویٹ کر رہا ہے, اس کی بوٹ آتی تھی تو وہ چلا جاتا تھا, تو ان لوگوں سے وہ باتیں کرتا تھا, دیکھتا تھا. پھر اس نے گدو مل, جو گدو چوک ہے وہ گدو مل کے نام سے تھا, تو گدو مل سے اس نے یہ زمین خریدی کہ اس کو کم سے کم 40 ایکڑ زمین خریدی تاکہ اس پہ ایک شیلٹر بناؤں, تاکہ ان کو ایک شیلٹر تو ملے, یہ گرمی سے, سردی سے, برسات سے, ٹریفک سے, لوگوں کے اس سے تو بچیں. تو اس نے ایک شیلٹر بنایا. یہاں پہ شیلٹر بنایا تو لوگوں نے کھانا یہاں پہ دینا شروع کر دیا. پھر دوائی تو نہیں تھی, 1800 کی بات ہے, دوائی تو نہیں تھی. تو پھر کیا ہوا کہ لوگ آ کے یہاں پہ ان کو دیکھنے آتے تھے, ان کو کھانا دینے جاتے. پھر پہلی بار 1952 میں جب دوائی بنی کلوپرومازین, تو پھر ان کا علاج شروع ہو گیا. تو آج کل تو ماشاءاللہ یہ پورا ایک انسٹیٹیوٹ بن گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, اب آپ کی اپنی پرسنل لائف, ایجوکیشن پہ اس فیلڈ میں قدم کیسے رکھا آپ نے, اور کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں آپ کو, اور ابھی آپ کس پوزیشن تک پہنچ گئے یہ بتائیے پوری. سر میں نے 1995 میں MBBS کیا. جیسے MBBS کیا تو ہمیں گورنمنٹ جاب مل گئی کانٹریکٹ پہ. تو وہاں پہ ایک ایریا ہے میرپور گوڑو ٹھل میں, وہاں پہ میں نے کام کیا. تقریباً 10-12 سال میں نے وہاں پہ رورل ایریاز میں کام کیا اور اچھے طریقے سے کام کیا. اور اس OPD کے دوران میں وہاں پہ بہت اچھا GP بھی تھا. تو اس OPD سے جو مجھے زیادہ پیشنٹ جو میں نے دیکھے تھے جو ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, وہ یہی تھے جو نفسیاتی بیماری والے تھے. کیونکہ عام ٹریننگ ڈاکٹر کی ڈیورنگ MBBS ڈیورنگ ہاؤس جاب سائیکیٹرک بیماری کی آج کل کچھ ہو رہی ہے, پہلے نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو ایک بندہ اگر بیمار ہے تو پورا فیملی اس کا ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو میرے شوق تھا شروع سے ہی, تو میں اگر کچھ کروں گا تو اسی شعبے میں کروں گا. تو جیسے مجھے چانس ملا 40 ایئرس کی ایج میں, تو پھر میں یہاں پہ آیا, یہاں پہ ڈپلوما کیا, ڈپلوما پاس کیا. ڈپلوما کے دوران ہی مجھے اور زیادہ اس میں انٹرسٹ آ گیا, تو میں نے پھر FCPS کیا سائیکیٹری میں. پھر FCPS سائیکیٹری میں کرنے کے بعد میں نے جیریٹری سائیکیٹری میں بھی کام کیا, میں نے پیٹ سائیکیٹری میں کام کیا, اور ابھی 2012 سے لے کر ابھی تک میں اسی ادارے میں ایز اے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ کام کر رہا ہوں. اچھا, آپ نے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا خواب دیکھا ہو جو ابھی تک پورا نہ ہوا ہو یا پورا ہو گیا ہو, کوئی ایسا خواب جو ڈریم ڈیکوڈ ہو گیا؟ سر میں انسان کے لیے یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے. انسان کوئی بھی خواب دیکھے, وہ دن کو دیکھے اور اس موٹیویٹ ہو کے اس کے پیچھے پڑے, وہ کام ہوگا. یعنی ایک لا ہے, آپ کو بتا رہا ہوں, پرسسٹنٹلی کسی بھی ایک کام کے پیچھے آپ پڑھیں, وہ کام آپ کا ضرور ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو خواب دیکھیں نا وہ بڑا دیکھیں, چھوٹا نہیں دیکھیں. ہمارا برین میں ایک چیز بنی پڑی ہے, وہ آپ کو جہاں جو چیز آپ اس کو بولو گے نا وہ آپ کو وہاں آ کے روکے گا. آپ کہو گے کہ بس میں 10,000 اللہ کر مہینہ کماؤں, تو آپ کو 10,000 جاب دے دے گا. آپ کہو گے کہ میں 20,000 مہینہ کماؤں, تو وہ آپ کہو گے میں 10 لاکھ والی, تو وہ دے گا. آپ برین کو جو کام بولو گے نا وہ سب کانشیسلی وہ بات سوچتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ بے پناہ مشین دی ہے آپ کو, دماغ, یہ جسم سارا اس کو گھمانے کے لیے, یہ آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے. اس کو آپ جو کام بولیں گے لاشعوری وہ اس پہ ورک کرتا رہے گا.
میں آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ خود سے سوال پوچھیں کہ آپ نے خدا تعالیٰ سے کیا مانگا ہے، ایک چیز جو آپ کو نہ ملی ہو، آپ کو مل گئی ہو، تو میں کہتا ہوں کہ آپ خواب دن میں دیکھیں، بڑا دیکھیں اور اس کے پیچھے پڑ جائیں، 100% آپ کا کام ہوگا۔ تو آپ کا خواب پورا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل پورے ہوئے سر، بالکل پورے ہوئے، بالکل پوری ہوئی۔ اور اب آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ خود کے لیے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں بچا، سب کام ہو گئے ہیں، اب کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے کام آئیں۔